blessings for all nations. समंदर से निकले हैवान। अब मैं आपको थोड़ा सा इस मैसेज में पीछे भी लेकर चलूँगा। क्योंकि इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम पीछे जो तमाम बातें हो चुकी या अलामात थी, तशबीहन बातें थी, वो भी हम सीखें। पुराने अहदनामे का मकाशफा कौन सा है? कौन सा है जी? दानियल नबी का सहीफ़ा। यहाँ पर एंड टाइम्स के बारे में हम मैसेजेस सीख रहे हैं जी। हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। आज की तिलावत है ज़रूर। यहाँ पर आपने जो देखा है नीचे हवाला भी मंदर्ज है। मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक ये हम मुकम्मल जो है हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इनको दर्जा बर दर्जा ज़रूर देखेंगे, आयत ब आयत ज़रूर देखेंगे, जो हमारे लिए नहायत ख़ास है जी। निकाल लिया जी सभी ने? हुण मैनू दसो बाइबल मुकद्दस कौन कौन लैके आया? उच्चा हाथ खड़ा करना बहुत अच्छी गल है। मैनू बार बार कहना पैंदा, बहुत अच्छी बात है। मर्दों में से चलें, अगर कोई बाइबल मुक़द्दस लेना चाहता है तो हमें बताएं ताकि हम उन तक जो बाइबल मुक़द्दस है वो पहुंचा सकें। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अज़दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया ज़ख्मे कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका ज़ख्मे कारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया तौज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूँकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी, ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो मज़मून है जी समंदर से निकले हुए, क्या है जी? निकले हैवान। ये एंड टाइम्स के बारे में मैसेज है। मैं आपको थोड़ा पीछे भी मैंने इसलिए पूछा था कि दानिएल जो है वो मुकाशफा पुराने अहदनामे का है। मैंने इसलिए आपसे पूछा था वो क्यों? क्योंकि हम इस हैवान के बारे में जानने के लिए हमें उधर भी जो है वो थोड़ी नज़र जो है वो दौड़ानी पड़ेगी। हमें उधर भी देखना पड़ेगा कि आया ये क्या बातें हैं। अब इससे पहले कि हम इन चीज़ों को सीखें, हम सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने पहले भी समंदर के मैनी जो हैं मैंने बताए हुए हैं, तशबीहन जो है वो बात मैंने बताई है, लेकिन हैवान के बारे में भी मैंने बताया है। लेकिन हम इसको मैसेज के दौरान ही हम सीखेंगे इसको। वो किस तरह? इससे पहले कि हम इसको सीखें, ये बाब कौन सा है? कितने नंबर बाब है जी? कितने नंबर? 13वां नंबर बाब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर जो है वो बगावत को जाहिर करता है। 13 नंबर क्या जाहिर करता है? बगावत को जाहिर करता है, चालाकी को जाहिर करता है, धोखे को जाहिर करता है। और जब हम इसके बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हर वो चीज़ जो है जो शैतान से रिलेटेड है, शैतान के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो 13 नंबर कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम यहूदा अस्कर यूथी को उसके अल्फाज को इंग्लिश में देखते हैं तो उसके हर्फ 13 बनते हैं। यहूदा अस्कर यूथी के जो वर्ड हैं, इंग्लिश वर्ड जो हैं, वो कितने बनते हैं जी?
13 بنتے ہیں، اور اینٹی کرائسٹ کے الفاظ کا یعنی وہ بھی جو ورڈ اگر دیکھے تو اس کے بھی 13 لفظ بنتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر، اور جب ہم اس باب کو دیکھتے ہیں تو باب میں بھی ایک بغاوتی علامت ہمارے سامنے ہے۔ وہ کیسے کہ جب ہم 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت جو دردازاں میں ہے اور بچہ جننے کی حالت میں ہے، لیکن وہاں پر ریڈ ڈریگن جو ہے یعنی لال اژدہا اس کے سامنے کھڑا ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو میں اسے کیا کروں، اسے میں کھا جاؤں، یعنی اس کو میں پکڑ لوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ بچہ جو ہے وہ خدا باپ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، اور عورت جو ہے، عورت کے لیے جو جگہ بیابان میں تیار کی گئی تھی اور لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بھاگ گئی، پھر اژدہا نے اپنے منہ سے کیا جاری کیا جی، پانی جاری کیا، لیکن اس کی ایک نہ چلتے ہوئے اس کے بعد لکھا ہے اس کو زمین پر گرا دیا گیا۔ وہ بہت ہی جو ہے تل ملاتا ہوا اور غصے میں آ کر کہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس 12ویں باب کی جو ہے وہ آخری آیت کو پڑھ کے دیکھیں، آخری آیات ہیں، لکھا ہے، یہ 17 آیت لاسٹ ہے، یہاں پر لکھا ہے اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ اژدہا جب آیا، اژدہا وہاں سے تل ملاتا ہوا جب وہ وہاں پر آتا ہے تو کہاں پر کھڑا ہوتا ہے، سمندر کی ریت پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتوں کو یاد رکھیے گا، یہ یہاں پر آئیں گی، سمندر کی ریت پر کھڑا ہوتا ہے، کہاں پر، سمندر کی ریت پر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ڈریگن ہے، یہاں پر لال اژدہا ہے، اور سمندر میں سے کیا نکل رہا ہے، حیوان نکل رہا ہے، اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو زمین میں سے دوسرا حیوان نکل رہا ہے۔ میں تصویر کے بارے میں بتا رہا ہوں، دوسرے حیوان کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے، لیکن ابھی صرف اور صرف اگر اس سنڈے میں یہ میسج جو ہے اگر پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو ہم نیکسٹ بھی جو ہے لے کر چلیں گے۔ یہ لال اژدہا ہے اور اس کے کتنے سر ہیں جی، کتنے، 7، کتنے، اور اس کے اوپر کیا ہے، تاج نے، کیا ہے جی، تاج ہے۔ 10 سینگ جو ہے وہ جو اس میں سے نکلے گا، حیوان نکلے گا، اس کے سر پر ہے۔ کیا بات ہے، یہ چیز ہے سامنے، یہی چیز ہے۔ وہ کس طرح ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جب وہ سمندر سے ریت پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اژدہا جو ریت پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب ریت پر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جو ڈریگن ہے وہ شیطان کی علامت ہے، جو ابلیس کی علامت ہے۔ جب لال ڈریگن کی بات کرتے ہیں تو میں نے پچھلے بڑے ہی ایکسپلین کیا تھا بڑے ہی تفصیل کے ساتھ کہ ڈریگن اور سانپ میں کیسا رشتہ ہے، ہم نے سیکھا تھا جی، سیکھا تھا، کیا تھا میسج، کیا تھا وہ، کیا تھا صاحب، اچھا میسج یاد نہیں ہے، اچھا میسج یاد ہے، کیا میسج تھا، کس کے بارے میں تھا، چل میں آسان کر دیتا ہوں، میں ہجے ہنے بھی دسیا ہے، سانپ کے بارے میں تھا، سانپ کی روح کے بارے میں تھا، ایسی اسپرٹ تھی جو بتائی گئی کہ اسپرٹ ایسی اسپرٹ بھی ہوتی ہے جو ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ڈریگن کا مطلب ہے موت، ڈریگن کا مطلب ہے موت، اور یہاں پر جو اژدہا دکھائی دے رہا ہے یہ کیسی خرابی اور کیسی دھوکہ دہی اور کیسی بغاوت ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پھر سے پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ایک بات رونما ہوئی تھی، جہاں پر خدا نے باغ عدن کو بنایا، اس کے بعد حوا اور آدم کو جو ہے وہ بنایا، اور اس کے بعد پھر شیطان سانپ کو استعمال کرتے ہوئے بغاوت کے بیج کو بو دیتا ہے۔ اور یہ بغاوت کا بیج یہاں سے ہی شروع نہیں ہوا۔ 13 کا مطلب میں نے پہلے بتایا کہ بغاوت کو ظاہر کرتا ہے، ریبیلین کو ظاہر کرتا ہے، جو بغاوت کرتے ہیں۔ اور کس نے آسمان پر بغاوت کی تھی؟ لوسیفر فرشتے نے بغاوت کی، اور وہی بغاوت آج ہمیں اس 13ویں باب میں نظر آتی ہے۔
وہی بغاوت ہمیں کہاں پر نظر آتی ہے؟ 13ویں باب میں. اسی لیے جو 13 کا لفظ ہے وہ بغاوتی ورڈ ہے. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں مزید تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم فری میسنز کو دیکھتے ہیں، جادوگری جو سب سے دنیا کے بڑے جادوگر ہے، 33 ڈگری میسنز جو ہیں جن کے لاجز ہوتے ہیں، ان میں 13 جو ہے وہ بڑا خاص نمبر گنا جاتا ہے. 13 شیطان کا جو ہے وہ نمبر گنا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے الومیناٹی کے کتنے خاندان تھے؟ کتنے تھے؟ 13 خاندانوں اور 13 نسلوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہی الیٹس جو ہیں، جو الومیناٹی کہلاتے ہیں، وہ 13 خاندان آج اس دنیا کو چلا رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں نیو ورلڈ آرڈر بھی اسی کے ہاتھوں سے آئے گا، انہی کے ہاتھوں سے یہ آئے گا. یہاں پر کیا ہوگا کہ ایک ہی کیا ہوگا؟ مذہب ہوگا، ایک ہی یہاں پر اسمبلی ہوگی، ایک ہی فوج ہوگی، ایک ہی تجارت ہوگی، اور ایک ہی لحاظ سے جو ہے وہ تمام معاشی جو ہے جتنا کام کیا جائے گا، ایک ہی کرنسی ہوگی. اور آپ سب لوگ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے. تو یہاں پر 13 نمبر کے بارے میں نے بتایا کہ 13 نمبر شیطان سے ریلیٹڈ ہے. 13 نمبر شیطان سے ریلیٹڈ ہے، اور اس باب میں بھی وہی چیز ہے. اور جب شیطان کا ایک نہیں چلتی تو پھر وہ تل ملاتا ہوا ریت پر آ کر کیا ہو جاتا ہے جی؟ کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ اب اژدہا کیا ہے؟ کیا ہے؟ شیطان ہے. اژدہا کیا ہے؟ شیطان. میں آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اتنا مشکل نہیں کرنا چاہتا اس کو، کہ یہ کیا ہے جی؟ شیطان ہے. اور ریت جو ظاہر کی گئی ہے سمندر سے، کہاں سے حیوان نکلا ہے؟ کہاں سے؟ سمندر سے نکلا ہے. اور جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں تو خداوند کے مقدس کلام میں سمندر جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں تو سمندر جو ہے وہ دنیا داری کو ظاہر کرتا ہے. وہ ایسے لوگوں، ایسے اہل زبان کو، قوموں کو اور گروہوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب 17 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ جو تو نے پانی دیکھے جس پر یہ کسبی بیٹھی ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ یہ اہل زبان، گروہ، قومیں اور قبیلے ہیں. یعنی جو سمندر ہے یہ کبھی قوموں قبیلوں کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ حیوان قوموں قبیلوں میں سے ہی ہے، کہ تو باہروں نہیں آنا. پھر اس کے بعد کہاں پر کھڑا ہے؟ ریت پر. یہ میں نے سمندر کے بارے میں بتایا، ابھی حیوان کے بارے میں نہیں بتا رہا میں. ریت پر کھڑا ہے. اب ریت کے بارے میں جب ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک آیت لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ جہاں پر یعقوب جو ہے وہ خداوند سے کہتے ہیں، پیدائش 32واں باب و 12ویں آیت میں، یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند. کس کی مانند جی؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہاں پر سمندر تو ہم جب دیکھتے ہیں. ایک اور چیز بائبل مقدس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا. جہاں پر بڑا سمندر لفظ ہے، جہاں پر بڑا سمندر لفظ ہے وہ بحر روم کو کہا گیا ہے. جہاں کہیں بھی بڑا سمندر لفظ ہے وہاں پر بحر روم کی بات کی گئی ہے. لیکن جہاں پر اکیلا سمندر کی لفظ لکھا ہے وہ سمندر قوموں قبیلوں کا مجموعہ ہے، انبوہ ہے، بہت سارے لوگوں کا اکٹھ ہے، بہت ساری قوموں کا جمع ہونے کو ظاہر کرتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ بڑا سمندر جہاں پر لفظ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ بحر روم کا، یعنی جو سمندر روم کا سمندر ہے اس کا ذکر ہوگا. لیکن جب سمندر کی بات کی جائے گی تو وہاں پر جو ہے وہ لفظ بڑا نہیں ہوگا، اکیلا سمندر ہوگا. تو پھر اس بات کو سمجھے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے جیسے کہا اور جیسے خداوند کے کلام اقدس میں ہے کہ سمندر جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، قوموں قبیلوں کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں ریت، یہاں پر خداوند نے اور زیادہ کلیئر کر دیا. یہاں پر خداوند نے کیا کر دیا جی؟ اور زیادہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو ریت ہے یہ نسلوں کو ظاہر کرتی ہے، یہ نسل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ نسلوں کو بیان کرتی ہے. یعنی
سمندر جو ہے وہ قوم و قبیلے ہیں، لیکن خداوند نے اس سے اور زیادہ علیحدہ کر کے اب بتا دیا کہ جو شیطان ہے وہ آج کے وقت میں لوگوں کے اوپر تسلط ہے۔ لوگوں کے اوپر کیا ہے جی؟ یعنی لوگوں کے ریت پر کھڑا ہے جی۔ تو کہاں پر کھڑا ہے؟ ریت۔ یعنی یہ شیطان جو ہے آج لوگوں کے اندر اور نسلوں کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ یہ کام کہاں سے کرتا ہے؟ یہ کام کہاں سے کرتا ہے؟ یہ نسلوں میں اب کام کر رہا ہے، یہ آج لوگوں میں کام کر رہا ہے، یہ آج دنیا میں ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان کام کر رہا ہے۔ جیسے خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، میرے نام سے آئیں گے، لیکن ان میں میری بات نہیں ہوگی، وہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہوں گے۔ اور شیطان بھی جو ہے لکھا ہے کہ وہ دھن دھناتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پکڑے اور کیا کرے؟ پھاڑے۔ اور اسی کے پیروکار جو دنیا میں جن میں شیطان کی تاثیر، اس اژدہا کی تاثیر کام کر رہی ہے، وہ بھی باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، کیونکہ وہ بھی پھاڑتے ہیں اور شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا ہے۔ ایک تو چیز ہوگی یہ، ایک تسلط ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر رہ کر سربراہی میں کام کرتا ہے۔ یوحنا عارف کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جب ان کو دکھایا گیا تو وہ بھی وہاں پر ہی کھڑے ہیں۔ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہاں پر؟ وہاں پر جہاں پر ریت پہ وہ کھڑا ہے، وہ بھی وہاں پر، مقدس یوحنا بھی وہاں پر کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں خدا کے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، اور جب ایماندار لوگ موجود ہیں، اب شیطان چاہے کتنا بھی زور لگا رہا ہے، کتنا بھی لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن خدا کے لوگ اس کے مد مقابل کھڑے ہیں اور لوگوں میں ہو کر کام کر رہے، دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس لیے اس کی ایک نہیں چل رہی وہاں پر اس کی ایک بھی نہیں چل رہی ہے۔ وہ ضرور ہے کہ